मई का आगाज़ था। फ़िज़ा में हिद्दत और पकी गंदम की बास रची बसी थी। आंधियों का ज़ोर शुरू हो चुका था। हर दूसरे रोज़ असर के बाद मगरिब की तरफ से एक गुबार सा उठता और देखते ही देखते हर तरफ मिट्टी की चादर सी तन जाती। घरों के कवाड़ बजने लगते, जानवर घबरा कर फुदकने लगते। हवा जैसे भट्टी से निकल कर आती थी। गर्म थपेड़े जिस्म को बुरी तरह जलाने लगते थे। मगर कोई भी बारिश की दुआ नहीं मांगता था। कैसे मांगे? ये गंदम की कटाई का मौसम है। हर रोज़ किसी न किसी खेत की बारी होती है। सब मिलकर काम करते हैं। शाम तक एक खेत का काम निपटाना होता है, फिर किसी दूसरे का खेत शुरू हो जाता है। दिन चढ़ने से पहले ढोल बजने लगता है और दिन भर के थके हारे आंखें मलते हुए फ़ौरन उठ खड़े होते हैं। चूल्हों में आग रोशन होने लगती है और घियों की सूंधी रोटी की खुशबू हर सू फैल जाती। सूरज निकलने से पहले खेतों में काम का आगाज़ हो जाता है। तसव्वुर बीबी 2 रोज़ पहले गांव से शहर आ गई थी। मजबूरी में आना पड़ा था। काका बीमार पड़ गया था। चाचे की तो जान थी काके में। उसे ज़ुकाम भी हो जाता तो चाचे चौधरी हैरदीन की जान पर बन आती थी। अब तो बुखार चढ़ गया था उसे। चौधरी हैरदीन ने फ़ौरन गाड़ी निकलवाई, काके को इसमें डाला। अब 4 साला काके के साथ उसकी माँ तसव्वुर बीबी का जाना बहुत ज़रूरी था। 2 रोज़ शहर में रहे। काके को डॉक्टर ने अस्पताल में दाखिल कर लिया था। ये 2 दिन हैरदीन के तो फ़ोन पे फ़ोन ही करते गुजर गए। शुक्र का कलमा पड़ा जब खबर मिली कि काके का बुखार उतर गया है। डॉक्टर कहता है गर्मी लग गई थी, ख्याल रखें इसका। तसव्वुर फ़ोन पर बता रही थी। 2 रोज़ बाद शहर से वापसी हुई। गांव की सरहद शुरू हो चुकी थी। गाड़ी में कोई ख़राबी पैदा हो गई थी और वो चलते चलते रुक गई। ओह, क्या हो गया है? तसव्वुर ने कड़कदार आवाज़ से ड्राइवर से पूछा। बस बीबी साहब, अभी ठीक हो जाएगी। ड्राइवर बीबी के गुस्से से वाकिफ़ था। तसव्वुर बीबी हैरदीन की भतीजी और इसके मरहूम बेटे की नौजवान बेवा थी। अपने बेटे काके के साथ वो ताया की हवेली में मुकीम थी और यूं लगता था कि मरहूम शोहर के साथ तसव्वुर ने भी अपने सारे अरमान मट्टी में दफन कर दिए हैं। इसने जज्बात को सुला दिया है। अब वो एक ऐसी औरत है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। चौधरी हैरदीन बेचैनी से पोते का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही गाड़ी हवेली में दाखिल हुई, वो लपक कर आया और पोते को गोद में ले लिया। तसव्वुर ने मुस्कुरा कर दादा पोते का लाड देखा। फिक्र ना करो चाचा, अब ये बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने ग्लूकोज की बोतल लगाई है उसे। चल पुत्र तसव्वुर, जल्दी जल्दी अंदर आ जा, आंधी आने वाली है। हैरदीन की तवज्जो दिलाने पर उसने आसमान की तरफ देखा। एक गुबार था जो तेज़ी से सारे आसमान पर छाता जा रहा था। चाचा, मुलाजम लड़कियों ने सहन से सब कुछ हटा लिया है ना? ये बड़ी कामचोर हैं। मौका मिलना चाहिए इन्हें, मिल बैठ के कहानियाँ डालने का। ओ पुत्र, फिक्र ना कर, सब कुछ हो गया है। अंदर चल। ये काके को पकड़, मैं ज़रा बैठक तक जाता हूँ। कोई आया है चाचा? काके को गोद में लेते हुए तसव्वुर ने यूं ही पूछ लिया था। हाँ, नवा पटवारी आया है। उम्र का तो हल्का है पर काम में बड़ा तेज़ है। फिर जवान खून है, ज़रूरत से ज़्यादा चुस्ती दिखा रहा है। रोटी पानी भिजवाऊँ उसके लिए? तो खुद थकी हुई आई है शहर से, जाके आराम कर। मुलाजिम है ना, सब देख लेंगे। पर चाचा, ये सरकारी बंदे हाथ तक खिदमत में कोई कमी रह जाए तो लेने के देने डाल देते हैं। मैं देखती हूँ खाने में क्या पकाया है नूरा ने। बरामदे में आकर उसने काके को एक मुलाजमा की गोद में दिया। खुद बावर्ची खाने में आ गई। नूरा काम करते हुए गुनगुना रही थी। बड़ा बदन, गंद चमकता गंदमी रंग, काली आंखों में जादुई कशिश और सबसे बढ़कर उसके मोतियों की तरह चमकते एक कितार में जमे दांत। जब वो हंसती थी तो सामने वाला पूरी तवज्जो से देखने पर मजबूर हो जाता था। सलाम बीबी जी। अपनी असली लापरवाही से उसने सलाम किया, फिर काम की तरफ मुतवज्जो हो गई। क्या बना रही हो? तसव्वुर ने अपने महसूस खुरदरे अंदाज में पूछा। मुर्गी भुनी है जी, खूब सारा देसी घी टमाटर डाल के। सूजी का हलवा भी बना लिया है मैंने, अब ये कीमा भून रही हूँ। सुन, चाय ज़्यादा पत्ती वाली बनाना, शहर से आया है वो,
ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ آندھی آنا شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کی چیخیں اتنی بلند تھیں کہ اس شور میں باقی ساری آوازیں دب گئی تھیں۔ نورا نے چولہا بند کر ہانڈی ڈھک دی۔ بے شک ورچی خانے میں کواڑ لگے تھے، پر یہ مٹی تو درزوں سے بھی گھس کر سارے میں پھیل جاتی تھی۔ دونوں خاموش کھڑی ہواؤں کی گڑگڑاہٹ سن رہی تھیں۔ میرا بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ وہ جی غضب ہو گیا، بارش کی چھینٹ پڑ گئی ہے۔ دونوں نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر میرا کے پیچھے ہی باہر نکل آئیں۔ باقی آسمان تو اب کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا۔ بجلی کڑک رہی تھی اور اس کی چمک اتنی تیز تھی کہ دلوں کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ربا، سارے سال کی محنت نہ روڑ، ہمارے گناہ معاف کر دے، اس پانی کو روک لے۔ سارے گاؤں کے لبوں پہ یہی دعائیں تھیں، اور ادھر بیٹھک میں بیٹھا پٹواری سلیم خان بہت خوش ہو کر ان سیاہ بادلوں اور اکا دکا گرتے پانی کے قطروں کو دیکھ رہا تھا۔ او چودھری صاحب، بارش ہونے والی ہے، شکر ہے، اس گرد کے طوفان سے تو جان چھوٹے گی۔ چودھری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ آندھی آئی تھی، مگر اس کے ساتھ ہلکی سی بارش بھی ہو گئی۔ تیز ہواؤں نے بادلوں کو برسنے نہیں دیا۔ وہ ہوا کے دوش پر کسی اور دیش سدھار گئے۔ گاؤں والوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ وہاں گرد بھی کچھ بیٹھ گئی اور سلیم خان کے حصے میں اطمینان آ گیا۔ اس کے لیے رات کا کھانا بھجوایا گیا، مگر اس نے برائے نام ہی کھایا۔ شاید اچھا نہیں لگا۔ چولہے کے پاس برتن واپس لا کر رکھتی میرا کہہ رہی تھی، نیند نہ سہی۔ نورا نے ذرا بھی توجہ نہ دی۔ ہاں ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی سے تو اچھا ہی بنایا تھا، اب اگلے کی مرضی پسند نہیں آیا تو کوئی کیا کہہ سکتا ہے۔ چائے تیار کر کے نورا نے بڑے مگ میں ڈالی۔ مگ ٹرے میں رکھ کر وہ بیٹھک میں آئی۔ سلیم خان اس وقت ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ ہاں ادھر ٹیبل پر رکھ دو، اس نے نورا کی جانب دیکھے بغیر ہی کہا۔ صاحب میں نے چینی نہیں ڈالی، یہ ساتھ رکھی ہے، اپنی مرضی سے ڈال لینا۔ ہوں ٹھیک ہے، مگر ساتھ ہی جو نظر نورا کی طرف اٹھی تو کچھ بھی ٹھیک نہیں رہا۔ وہ کوئی دل پھینگ نوجوان نہیں تھا، پر دل کیا کرے، کشش تو اس میں تھی۔ جی چاہتا کہ اسے دیکھتے ہی رہے بندہ، یا پھر کلائی تھام لو اتنی زور سے کہ ہڈی تک چٹک جائے۔ نورا نے ایک خوبرو نوجوان کی بے تحاشا تپش دیتی آنکھوں میں بس ایک لمحے کے لیے ہی جھانکا۔ اسے لگا اس تپش سے اس کا دل جلنے لگا ہے، ٹھہرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹی اور باہر نکل گئی۔ یوں بھی ہوتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اپنی اپنی جگہ دونوں حیران تھے، ایک بار پھر اسی نظارے کو بے چین بھی تھے۔ سلیم کے لیے ادھر گاؤں میں سرکاری کوارٹر موجود تھا، مگر اس کی حالت بہت خستہ تھی۔ چودھری خیر دین نے نہر کے کنارے جو ریسٹ ہاؤس بنوایا تھا، سلیم خان کو وہاں ٹھہرنے کی درخواست کی اور درخواست قبول بھی ہو گئی۔ تصور نے سنا تو بولی، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا چاچا جی، افسر اپنی مٹھی میں رہے گا، مگر تو یہ تو تقدیر ہی جانتی تھی۔ چودھری نے اچھا کیا یا برا، یا پھر بہت ہی برا۔ مئی گزرا، فصلیں گھروں میں آئیں، گاؤں میں زندگی مسکرانے لگی۔ شادی بیاہ کے معاملے میں فصل آنے پر ہی نپٹائے جاتے تھے۔ تاریخیں رکھی جا رہی تھیں، شگن ہو رہے تھے۔ ہر روز ہی کسی نہ کسی گھر سے ڈھولک کی آواز، کنواریوں کے شوق گیت فضا میں تیرتے، یہاں وہاں جادو بکھیر دیتے۔ یہ دن ہنسنے مسکرانے کے لیے ہیں۔ کنواریاں نئی نئی جوان ہوتی لڑکیاں بڑی بہنوں بھائیوں کی شادی کی تیاروں میں جی جان لگا دیتی تھیں۔ دوپٹوں پر ستارے ٹانگے جاتے تو جوڑے بھی رنگ برنگ کے دھاگوں گوٹے کناری سے سجائے جاتے تھے۔ اگر یہ وقت کسی کے لیے کڑا تھا تو تصور کے لیے، وہ جوان بیوہ ہے، اس کے لیے سرخی پاؤڈر شوق لباس تو حرام ٹھہرا ہے۔ سب سے بڑھ کر اذیت وہ منظر دیتا ہے جب کسی بیاہ کی تقریب میں ہر آنکھ اس کی طرف اٹھتی ہے اور اعتراض کا رنگ لیے ہوتی ہے۔ اسے کیا ضرورت تھی آنے کی؟ ہم نے بلایا ضرور تھا، مگر اسے آنا نہیں چاہیے تھا۔ وہ ان دنوں اپنے کمرے میں بند ہو جانا چاہتی تھی، مگر یہ ممکن نہیں تھا۔ لوگ کسی بھی حال میں جینے نہیں دیتے تھے۔ اسے ان بیاہ شادیوں میں شرکت کرنی تھی، لبوں پر مسکراہٹ رکھنی تھی اور تحفے تحائف لے کر جانے تھے۔ ہاں، مگر یہ دھیان رکھنا تھا کہ اس کا لباس بالکل سادہ رہے اور چہرے پر میک اپ کا مٹا مٹا سا نشان تک نہ ہو۔
آج میرا کے چاچے کے پتر کی مہندی تھی۔ سب ہی جانے کو تیار تھیں، مگر تصور کو نورا نے چونکا دیا تھا۔ گہرا نیلا رنگ جس پر ستارے ٹکے تھے، کیا یہ رنگ کسی پر اتنا بھی سج سکتا ہے؟ اس کا جی چاہا وہ نورا کو سامنے بٹھا کر دیکھتی رہے، پھر سر جھٹکا۔ اب ایسی بھی حور پری نہیں لگ رہی یہ نورا۔ ہم جائیں بی بی، آج مہندی ہے نا؟ تصور نے انہیں جانے کی اجازت دی اور جلدی واپس آنے کو بھی کہا۔ نورا اور اس کی ماں اس حویلی میں رہتی تھیں۔ اس کے علاوہ چند دوسرے ملازموں کو بھی چودھری صاحب نے حویلی کے پچھواڑے مکان بنا کر دیے تھے۔ جب سے چودھری کا جوان بیٹا مرا تھا، چودھری کو وہم بہت ستانے لگے تھے۔ ساری دنیا دشمن نظر آتی تھی اور وہ بھی اپنے گرد وفاداروں کی فوج کھڑی دیکھنا چاہتا تھا۔ تصور کے مقابلے میں اس کا رویہ اپنے ملازموں سے بہت نرم ہوا کرتا تھا۔ مہندی کی تقریب میں تصور کو بھی جانا تھا، مگر اسے صرف شادی کا تحفہ لے کر جانا تھا۔ چودھری ہر دن گھر پر ہی تھا۔ وہ کاکے کو اس کے بستر پر ڈال کر آرام سے جا سکتی تھی۔ کسی ایک کڑی کو تو روک لیتی، پتر اب اکیلی جائے گی؟ نہیں چاچا، اکیلی کیوں؟ نورا کی ماں گھر پر ہی ہے، میں اسے ساتھ لے لوں گی۔ چلو ٹھیک ہے، ویسے جلدی نکلنے کی کرو، مجھے موسم کے آثار ٹھیک نہیں لگ رہے، میں حیران بھی ہوں۔ جون کا مہینہ ہے اور آسمان پر بادل اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تصور نے بھی صحن میں جھانک کر دیکھا اور بولی، چاچا بس ایسے ہی جھلک دکھا رہے ہیں، برسیں گے تھوڑی، بھلا جون میں بھی کہاں بارش ہوتی ہے۔ ہاں کہتی تو ٹھیک ہے چاچا، پھر میں چلتی ہوں، تو کاکے کا دھیان رکھنا، بے فکر ہو کر جا پتر۔ تصور نے کمرے میں جا کر کپڑے بدلے، بالوں کو سلجھا کر لمبی سیدھی چوٹی بنائی اور خود کو آئینے میں بہت غور سے دیکھا۔ ربا تیری تو ہی جانے، آنکھوں کی نمی پوچھتی وہ مربوں کی مالک، گاؤں کی سب سے عزت دار عورت باہر آ گئی۔ نورا کی ماں اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ دلہن اور دولہا کے لیے ان کے ہاتھ سے تحائف اور نقد جا چکا تھا، پھر آج اپنے ہاتھ سے بھی کچھ رقم اسے وہاں جا کر دینا تھی۔ دونوں خاموشی سے حویلی سے نکلیں۔ گیٹ پار کرتے ہی تصور کو احساس ہوا تھا، جس ہوا نے اس کو گالوں کو چھوا ہے، اس میں جون کی حدت نہیں ہے۔ یہ ہوا ٹھنڈی اور شو ہے، مگر اپنی سوچوں میں دور تک اترے اس نے بہت دھیان ہی نہ دیا۔ یہ زمین پٹوہار کی تھی، وادی اونچی نیچی، نہ ہموار آبادیوں سے دور، یہاں جنگلی جانوروں کی بہات تھی، خاص کر بھیڑیے اس علاقے میں عام تھے۔ گرمیوں میں سانپ بچھو بکثرت نکلتے تھے، جبکہ سردیوں میں یہاں چیتے بھی دیکھے گئے تھے۔ خیر یہ جانور آبادیوں کی طرف نہیں آتے تھے، ان کا ٹھکانہ ادھر سے دور تھا۔ وہ دونوں حویلی سے کچھ آگے ہی گئی تھیں کہ ہوا نے بہت تیزی اختیار کر لی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ مہربان جھونکے خوفناک آندھی میں بدل گئے۔ نذیرہ تم میرا ہاتھ پکڑ کر رکھنا، اڑتی گرد میں ہم ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتی۔ نذیرہ نے اس کی آواز سن کر اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ اس نے سامنے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ بی بی تم کدھر ہو؟ اس نے پکارا، مگر اس کی آواز بادلوں کی گڑگڑاہٹ میں دب کر رہ گئی۔ وہ دیوانہ وار بی بی کو پکارنے لگی۔ ایسے میں چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ بی بی تم کہاں ہو؟ وہ اس اندھیری برستی رات میں اپنی مالکن کی تلاش کی دھن میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ ہاں ایک بار اس نے کسی کے چلانے کی آواز ضرور سنی تھی۔ یہ آواز یقیناً تصور کی تھی۔ یہ آواز ایک بار نہیں 2-3 بار سنائی دی تھی۔ یقیناً وہ دونوں گاؤں سے دور ٹیلوں کی طرف آ نکلی تھیں اور یہاں ٹیلوں سے ٹکرا کر آواز کی باز گشت سنائی دے رہی تھی۔ نذیرہ کو شدید گھبراہٹ نے آن گرا اور رستہ بھٹک گئی ہیں۔ اس خیال سے اس کی روح فنا ہونے لگی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ آنکھوں کے سامنے چادر سی تن گئی تھی۔ برستے پانی میں سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ سلیم بہت دیر تک سیل پر اپنے شہری دوستوں سے باتیں کرتا رہا تھا۔ اسے بادل کی گرج نے متوجہ کیا۔ بادل اور اس موسم میں یہ کسی اور شے کی آواز ہوگی۔ وہ کھڑکی تک آیا، اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ بادل گر گر کر آیا تھا، ہوا میں تیزی تھی۔ شکر ہے گرمی کا زور ٹوٹا۔ وہ کمرے سے نکل کر برآمدے میں آن کھڑا ہوا۔ یہ چودھری خیر دین کا گیسٹ ہاؤس تھا، جس کے ایک کمرے میں آج کا سلیم ٹھہرا ہوا تھا۔ یہ عمارت زمین سے خاصی بلندی پر بنائی گئی تھی اور اچھی خاصی خوبصورت بھی تھی۔
بجلی چمکی، اسے لگا گیسٹ ہاؤس کی بیرونی چار دیواری کے باہر کچے راستے پر کوئی ہے، مگر اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ برآمدے میں کھڑا تھا جو صحن کے فرش سے تقریباً 6 فٹ اونچا تھا، اور جہاں کھڑے ہو کر وہ دیواری کے باہر آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ کیا واقعی کوئی ہے؟ تجسس نے اسے یہیں رکنے اور باہر کچے پر نظر ڈالنے پر مجبور کیا۔ بجلی ایک بار پھر چمکی تو اس نے جانا یہ اس کا وہم نہیں، باہر واقعی کوئی تھا۔ بارش بہت تیز تھی، پوٹوہار کی دہلوانی سطح پر بارش کا پانی کسی تندو تیز ریلے کی طرح بہہ رہا تھا۔ سلیم نے اسے لڑکھڑاتے گرتے ہوئے دیکھا۔ جو کوئی بھی ہے، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ ہاتھ میں پکڑا سیل وہیں پڑی کرسی پر رکھ کر وہ برآمدے سے باہر آ گیا۔ 6 سیڑھیاں اتر کر آگے بڑھنا اتنا دشوار ہو گیا، اس کا اندازہ اسے محفوظ چھت تلے کھڑے ہو کر بالکل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لگا کہ بند ٹوٹ گیا ہے اور وہاں پانی باہر نکل آیا ہے۔ قدم جمانے کی لاکھ کوشش کے باوجود ایک بار وہ گر پڑا۔ جیسے ہی اس کے وجود کے قریب پہنچا، بجلی زور سے کڑکی۔ وہ وجود مارے خوف کے خود میں سمٹنے لگا۔ سلیم نے دیکھا یہ سراپا کسی جوان عورت کا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے لڑکی کا بازو تھاما۔ طوفان کے شور کے باوجود اس لڑکی کی چیخ سنی تھی، مگر وہ اس وقت وضاحتیں دینے کی پوزیشن میں کب تھا؟ اسے کھینچا، قدموں پر کھڑا کیا، اپنے ساتھ گھسیٹنے لگا، مگر وہ روتی تھی اور ہاتھ چھڑاتی تھی۔ دوست ہوں، دشمن نہیں، سلیم ہے میرا نام۔ پھر مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ اسے برآمدے کے محفوظ چھت تلے لے آیا، پھر اندر جا کر ٹارچ روشن کی اور لا کر باہر رکھ دی، مگر ایسا کرنے کے بعد اسے اپنی بیوقوفی کا احساس ہوا۔ برستا بادل، تنہائی اور گیلے لباس میں زلفوں سے ٹپ ٹپ پانی ٹپکاتی جوان حسین عورت۔ کون ہو تم؟ سلیم نے توجہ ہٹانے کے لیے سوال کیا۔ میں تصور ہوں، چودھری خیر الدین صاحب کی بہو۔ او، سلیم کا دھیان واقعی بٹ گیا۔ وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں اس حال میں؟ یہ تو آپ کا اپنا گھر ہے، آپ اندر چلیں، آرام سے بیٹھیں۔ نہیں، میں پہلے نہاؤں گی، میرے سارے کپڑے پاؤں کیچڑ نے خراب کر دیے ہیں۔ وہ اب ذرا اعتماد میں تھی اور گائے بگائے سلیم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر ادھر دائیں ہاتھ والے کمرے میں جاتی ہوں، یہ میرا کمرہ ہے۔ میں جب فصلوں کی بوائی کی نگرانی کے لیے اس طرف آتی ہوں تو پھر کچھ وقت اس گیسٹ ہاؤس میں گزارتی ہوں۔ وہاں الماری میں میرے کچھ کپڑے بھی رکھے ہیں۔ یقیناً اپنا یہ حلیہ اور وقت کی نزاکت اسے بھی پریشان کر رہی تھی۔ وہ اندر چلی گئی اور سلیم کے لیے اس رات کو مزید خوبصورت بنا گئی۔ وہ بے اختیار مسکرایا۔ اس نے نہانے اور کپڑے بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لیا۔ بادلوں کو تولیے میں لپیٹے وہ پھر باہر آ گئی تھی۔ اس نے اب دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، مگر سلیم کو لگا ویسے نہیں جیسے اسے اوڑھنا چاہیے تھا۔ اسے سلیم کے رکھے سامنے کرسی پر بھی تو نہیں بیٹھنا چاہیے تھا، مگر وہ بیٹھ چکی تھی۔ آپ سلیم ہو، شہر سے آئے ہو؟ دل لگ گیا گاؤں میں؟ ادھر کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ وہ برابر چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی۔ سلیم جواب دیتا رہا، لگتا ہے یہ بارش تو آج کی رات تھمنے والی نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ اگر جو بارش اس طرح برستی رہی میں گھر کیسے جاؤں گی؟ مجھے پاؤں پھوٹنے سے پہلے گھر پہنچنا ہے۔ تم ادھر کہاں سے نکل آئی تھی؟ میں نہیں نکلی، مجھے طوفان بہا کر ادھر لے آیا ہے۔ اندھیرا اتنا تھا کہ سمت کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا تھا، ورنہ میں خود ہی گیسٹ ہاؤس میں آ جاتی۔ میرے ساتھ تو وہ ملازمہ بھی تھی۔ اسے اچانک یاد آیا، اوہ، پتہ نہیں کدھر رہ گئی وہ۔ اگر جنگل کی طرف نکل گئی تو پھر بیڑیے اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ بیڑیے؟ سلیم نے دہرایا۔ ہاں، تمہیں نہیں پتہ؟ ان ٹیلوں کے پیچھے بیڑیوں کے بٹ ہیں۔ اگر کوئی اکیلا انسان ادھر چلا جائے گھیر لیتے ہیں۔ ہاں، زیادہ لوگوں کو کچھ نہیں کہتے۔ وہ بیچاری تمہاری ملازمہ، خدا کرے وہ ادھر نہ نکلی ہو۔ سلیم نے فکر مندی اور درد مندی سے کہا، مگر جواب میں ایسا کوئی فکرہ نیک خواہش کا اظہار تصور نے نہیں کیا تھا۔ تم اس وقت گھر سے نکلی کیوں تھی؟ ایک شادی میں شرکت کرنا تھی، میرا اس شادی میں جانا ضروری تھا۔ وہ اب دھیان سے سلیم کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی اور سوچ رہی تھی، بھلا مرد بھی اتنا اجلا اجلا چمکدار صاف ستھرا ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی خوشبو استعمال کرتا ہے۔ اس کے بال کتنے سلیقے سے بنے ہوئے ہیں۔ وہ مجھے بچانے کے لیے کیچڑ میں اترا تھا،
اس نے آتے ہی کپڑے بھی بدل لیے اور ہاتھ منہ دھو لیے ہیں۔ ٹارچ کی روشنی بہت زیادہ نہیں تھی، جدھر تصور بیٹھی تھی ادھر اندھیرا تھا، مگر سلیم پھر بھی خود پر اس کی محویت نوٹ کر رہا تھا۔ عورت کا ایک ٹک کسی مرد کو دیکھنا اسے پریشان نہیں کرتا، اعتماد کو جلا بخشتا ہے۔ سلیم کوئی دل پھینک عاشق مزاج لڑکا نہیں تھا، مگر مقابل خود ہی شعلوں کو ہوا دینے پر تلا دکھائی دیتا تھا۔ وہ برابر سوال کرتی رہی تھی اور اب اسے واپس گھر جانے کی بھی جلدی نہیں تھی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا۔ میں فون ملاتا ہوں، چودھری صاحب سے کہتا ہوں تمہیں لے جانے کا بندوبست کریں۔ سلیم نے فون اٹھایا۔ تصور نے ایک دم اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ایسی غلطی مت کرنا۔ سلیم نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ پھر تم کیسے جاؤ گی؟ میں کیسے بھی جاؤں مگر اطلاع مت دینا، وہ التجا کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد پھر بولی، سنو، بارش کا زور ٹوٹ چکا ہے، ہمارے ہاں کی زمین ڈھلوانی ہے، پانی ٹھہرتا نہیں، بہہ جاتا ہے، 1 گھنٹے تک پانی نکل جائے گا، پھر تم مجھے گاؤں سے ذرا فاصلے پر چھوڑ دینا۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ نہیں، میرے پاس بائک ہے۔ چلو بائک ہی صحیح۔ وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت 1 بجنے کو ہے، ابھی صبح ہونے میں بہت دیر ہے، چلو ہم باتیں کرتے ہیں۔ تصور مسکرائی۔ سلیم نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھا تو مسکرا دیا اور اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس سے باتیں کرنے لگا۔ گھنٹہ کیا 2 گھنٹے گزر گئے۔ سلیم نے بائک نکالی۔ وہ پہلی بار سواری پر بیٹھنے والی تھی، ہنس بھی رہی تھی اور ڈر بھی رہی تھی۔ جیسے ہی سٹارٹ ہوئی اس نے زور سے سلیم کو پکڑ لیا۔ اس گرفت میں اتنی حدت تھی کہ سلیم کو دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور دیکھتا ہوا وہ وجود سانسوں میں آگ لیے ہوئے تھا۔ سلیم کی پوچھ جلنے لگی تھی اور تصور کو لگا وقت ٹھہر گیا ہے اور دنیا یہی ہے، بس یہی ایک عورت، ایک مرد، ایک توانا، دوسرا حسین و نازک۔ اس کا جی چاہ رہا تھا وہ اپنا سر بھی اس کی پوچھ سے ٹکا دے، آنکھیں موند لے اور سو جائے، اس منظر کے گرد پھونک مار کر حسار کھینچ دے۔ مگر جب آنکھ کھلی تو ایسا کچھ نہ تھا۔ وہ حویلی واپس آ چکی تھی۔ رات کی سیاہی نے پردہ رکھ لیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا، رستہ بھٹک گئی تھی۔ ہاں، اپنے کمرے میں آ کر آئینے میں خود کو دیکھا تو چونکی۔ سب جانتی تھی بی بی کون سے کپڑے پہن کر نکلنی تھیں۔ شکر ہے رات نے ایک اور پردہ رکھ لیا۔ وہ کپڑے تبدیل کر کے بستر پر آن بیٹھی، آنکھیں موند کر گزرے پل کو آواز دے ڈالی۔ اس نے راز کو راز رکھنے کی سر توڑ کوشش کی تھی، مگر کیا کرتی، چال بدل گئی تھی۔ آنکھیں خوبصورت ہو گئی تھیں اور لب مسکرانے لگے تھے۔ اس کا مزاج بدل گیا تھا۔ اس نے سب کو حیران کر دیا تھا۔ نورا کی ماں بیڑیوں سے بچ گئی تھی۔ وہ ایک ٹیلے تھلے کھڑی رہی تھی۔ سویرا ہونے کے بعد روتی دھوتی گھر پہنچی تھی کہ اس کے خیال میں بی بی جی طوفان کی نظر ہو گئی تھیں۔ وہ ایک لحاظ سے خیال تو اس غریب کا ٹھیک ہی تھا، بی بی جی واقعی طوفان کی نظر ہی تو ہوئی تھیں۔ نورا کام کو دل لگا کر کرنے والی لڑکی تھی، مگر اب کام میں اس کا جی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ دن کے کسی نہ کسی حصے میں غائب بھی ہو جاتی تھی۔ تصور جو ہوش میں ہوتی تو کھال کھینچتی، مگر اب تو وہ موجود ہو کر بھی موجود نہیں رہتی تھی۔ اس سے بھلا کوئی شکایت کہاں کی جا سکتی تھی۔ سلیم حویلی آیا۔ اسے چودھری صاحب نے کسی کام کے سلسلے میں بلایا تھا اور ساتھ میں ایک دعوت بھی رکھ دی تھی۔ نورا گنگناتی جا رہی تھی اور پکاتی جا رہی تھی۔ تکن اس سے کوسوں دور تھی، حالانکہ وہ صبح سے کام میں لگی ہوئی تھی۔ تصور نے اس کی آمد کا سن کر کپڑوں کی الماری کھولی تھی۔ ایک سے ایک پھیکے رنگ کے بالکل سادہ سوٹ، یہ کپڑے ایک بیوہ کے تھے۔ اسے غصہ آیا، جھنجھلاہٹ ہوئی، باری باری ہر کپڑے کو دیکھنے لگی۔ آخرکار ایک ہلکے گلابی رنگ کا چکن کا جوڑا مل ہی گیا۔ نہا کر کپڑے بدلے، بال سنوارے، تھوڑا سنگار بھی تو ہونا چاہیے، مگر وہ سنگار کیا کرے، اس کا سنگار تو سب کو چونکا دے گا۔ سرمے دانی کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ بار بار رکا، مگر دل کی خواہش جیت گئی۔ اس نے آنکھوں میں سرما لگا ہی لیا۔ چودھری خیر دن کافی دیر بیٹھک میں بیٹھا تھا اور یہ وقت تصور نے ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے بہت بے چینی سے گزارا تھا۔ جیسے ہی خیر دن بیٹھک سے نکلا، وہ تیزی سے ان کی جانب لپکی تھی۔
بیٹھک میں داخل ہوتے ہی جس منظر نے پیروں تلے انگارے رکھ دیے وہ نورا اور سلیم کا اتنے قریب ہونا تھا۔ نورا تو ادھر چائے دینے آئی تھی، پھر شہیں کی ہو رہی تھی۔ تصور کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں لیکن لب بیچ گئے تھے۔ نورا نے اسے دیکھا اور گھبرا کے پیچھے ہٹی اور پھر باہر نکل گئی۔ آؤ چودرانی، کیسی ہو؟ آؤ بیٹھو۔ سلیم کا اعتماد جو کا تو تھا۔ تصور خاموشی سے آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ کیا بات ہے، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تصور نے گہری سانس کھینچ کر خود کو سنبھالا۔ کیسے ہو؟ میں بہت دنوں سے تمہاری منتظر تھی۔ اچھا، کیوں؟ کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں، کام ہی تو تھا۔ اچھا، اگر کوئی کام ہونا تو نورا کے ہاتھ کہلوا دیا کرو، یہ مجھے بتا دیا کرے گی۔ تصور کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی۔ نورا ہی کیوں؟ میری ساری ہی ملازمائیں وفادار اور تابعدار ہیں، تمہاری مرضی۔ سلیم نے شانے اچکائے۔ تصور کو لگا وہ بہت بدصورت بے حد عام سی عورت ہے جو کسی بھی مرد کی ذرا سی توجہ بھی نہیں کھینچ سکتی۔ سبکی کا شدید احساس اس کے تنے ہوئے بدن کو ڈھیلا کرنے لگا۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی اور مجھے یہ کہنا تھا اس رات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے چودرانی؟ معاملے کی نزاکت کو میں خود بھی سمجھتا ہوں۔ اور تصور تھکی تھکی چال کمرے سے باہر نکل آئی۔ مگر دل کا اب کسی بات سے بہلا ہے؟ دل میں جو سما جائے وہ نکلا ہے کبھی؟ تو پھر تصور کے دل سے سلیم کیسے نکل جاتا؟ نورا اس کے سامنے اس گھر میں چلتی پھرتی تھی، اس کی ایک ایک ادا کو وہ بغور دیکھتی تھی۔ نورا بات بے بات مسکراتی تھی، شوخی کرتی تھی، اور اب وہ پہلے سے نڈر بھی ہو گئی تھی۔ چودرانی کے سامنے ڈری سہمی نہیں آتی تھی، بڑے اعتماد سے بات کرتی تھی۔ تصور کا جی چاہتا اس لڑکی کو زندہ جلا دے، اسے کسی طرح بھی ختم کر دے۔ نورا اور چھمو اناج صاف کرتے ہوئے ہنسے جا رہی تھیں۔ تصور ان سے بہت فاصلے پہ کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ اور مرن جوگیوں کیا شور ڈالا ہوا ہے، اس نے کڑک کر کہا۔ چھمو تو سہم کر چپ ہو گئی۔ نورا نے ہنسی روک کر بے نیازی سے تصور کو دیکھا، پھر مسکرا کر کام کرنے لگی۔ مفت کی روٹیاں توڑتی ہو، جس دن کام سے نکال کر باہر کروں گی تمہارے پچھلے روتے ہوئے منتیں کرنے پہنچ جائیں گے۔ کمی کمین، جتنا لحاظ کرو اتنا ہی سر پر چڑھتے ہیں، وہ چلاتی رہی۔ نورا کی بے نیازی اسے غصہ دلاتی رہی۔ وہ جی پٹواری سلیم صاحب آئے ہیں، ایک ملازم نے آ کر اطلاع دی اور سلیم کے نام پر نورا چونکی۔ وہ اس کے یوں چونکنے پر حاسد عورت تصور کے اندر پوری طرح بیدار ہو گئی۔ وہ میرا ہے، صرف میرا، یہ ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی کیا اس قابل ہے کہ اتنے اونچے خواب دیکھ سکے؟ چودھری صاحب گھر میں نہیں تھے۔ تصور نے چادر اوڑھی اور چھمو سے بولی، چاہ لے کر تب تک نہ آنا جب تک میں نہ کہوں، اور نورا تو اب شکل گم کر چلی جا اپنے گھر۔ پر بی بی میں تو چاہ بناؤں گی نا، کیوں اس گھر میں اور نہیں کسی کو چاہ بنانی آتی؟ دفع ہو جا اپنے گھر۔ نہیں بی بی، ابھی تو بہت کام پڑا ہے۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی، کام کرنے والوں کی کمی نہیں ادھر، تو جا۔ نورا بد دلی سے چل دی اور تصور کے دل میں لگی آنکھ پر پانی کی چھینٹ پڑ گئی۔ آج کیسے آنا ہوا پٹواری؟ تصور اس بات بہت سنبھل کر بات کر رہی تھی۔ چودھری صاحب سے کچھ کام تھا۔ گرمی بہت ہے، پانی تو پلوا دو چودھرائن، وہ ادھر ادھر دیکھ کر بولا تھا۔ تصور جانتی تھی کہ اس کی آنکھیں کسے تلاش کر رہی تھی۔ ہاں، میں شربت منگواتی ہوں، تم آرام سے بیٹھو تو۔ تصور نے چھمو کو آواز دیتے ہوئے نظر اس کے چہرے پر رکھی تھی۔ اس کی مایوسی نے تصور کے ہونٹوں پر بے احتیاط طنزیہ مسکراہٹ دوڑا دی۔ کچھ دیر کے بعد چھمو شربت لے آئی۔ پرانی ملازمہ کدھر ہے تمہاری؟ وہ بے اختیار پوچھ بیٹھا۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ یہاں میری حویلی میں تو بہت ملازمائیں ہیں، تمہیں کس کے ہاتھ کا شربت چاہیے؟ تصور کے انداز پر وہ چونکا ضرور، گھبرایا نہیں۔ بتا دوں گا وقت آنے پر، یہ بھی بتا دوں گا، میں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ کیسا؟ تم بھی عورت کو جی بہلانے کا سامان سمجھتے ہو۔ تم سے کس نے کہا چودھرانی؟ وہ اس کی بات پر برا مانے بغیر بولا تھا۔ یہ ملازمہ کے بارے میں جو اتنا کھرید کھرید کر پوچھ رہے تھے، تمہیں برا لگا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہا تھا۔ تصور نے آنکھیں چرا لیں۔ میں چلتا ہوں۔ ایک گلاس شربت پیتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی؟ بیٹھو نہ، کھانا کھا کر جانا۔
نہیں، میں چودھری صاحب سے ملنے آیا تھا، وہ موجود نہیں، اب چلتا ہوں۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے وہ دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ تصور چاہنے کے باوجود روک نہ سکی، مگر بعد میں خود سے ہی خفا ہو گئی۔ میں کیوں نہ روک سکی؟ کتنا اچھا موقع تھا، اشارے میں ہی صحیح جی کا حال تو کہہ دیتی اس سے، باتوں ہی باتوں میں صحیح اسے بتا تو دیتی میں کئی زمینوں کی مالک ہوں، صرف اس گاؤں میں نہیں، میرے میکے گاؤں میں بھی ایک بڑی جائیداد میرے نام ہے۔ رات کو وہ سلیم کو سوچتے ہوئے سوئی۔ صبح اس کی آنکھ معمول سے کہیں دیر سے کھلی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ بڑے کمرے میں آئی۔ چھمو صفائی کروا رہی تھی۔ جا کے پہلے نورا سے میرے لیے ناشتہ بنوا لا۔ نورا تو آج نہیں آئی جی۔ چھمو کی بات نے اسے حیران بھی کیا، غصہ بھی دلایا۔ تو اتنی اتنی اکڑ آ گئی ہے اس کمزات میں۔ غصے میں گھر سے جانے کو کہا تھا، اس نے آج بھی آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ گھر سے بلا لاؤں جی اس کو؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ تصور کمرے میں بیٹھی غصے سے کھولتی رہی۔ اور گال سن تصور پتر، چودھری ہے دن گھر میں داخل ہو کر سیدھا اس کے پاس آیا اور بتا رہا تھا، سلیم بیمار ہے، بخار ہو رہا ہے اسے۔ میں نے کہہ دیا ہے جب تک پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو جاتے تم ادھر حویلی میں ہی رہو گے، تم کمرہ تیار کروا دو۔ وہ تیار کرواتی کیوں، اس نے تو سب اپنے ہاتھ سے کیا، دل لگا کر ایک ایک چیز سیٹ کی تھی۔ سلیم کے لیے پرہیزی کھانا بھی وہ خود ہی بناتی، مگر نورا کو چودھری خیر دین نے بلوا لیا تھا، کسی کے ہاتھ کا بنا کھانا پسند کرتے تھے۔ نورا سلیم کے لیے پرہیزی کھانا بھی بنا رہی تھی۔ حویلی میں مہمان آتے جاتے رہتے تھے، جن میں اکثر سرکاری افسر بھی ہوا کرتے تھے، مگر تصور کبھی کسی کو سلام کرنے نہیں گئی تھی۔ وہ آج منتظر تھی چودھری گھر سے باہر جائے تو وہ بھی جا کر ایک نظر سلیم کو دیکھ لے۔ یہ موقع قسمت نے اسے دے دیا۔ قریبی شہر سے چودھری کو فون آ گیا کہ اس کے کسی دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ چودھری نے جاتے ہوئے تصور کو تاکید بھی کر دی، مہمان گھر میں ہے، خیال رکھنا اس کا۔ تصور تو جی جان سے خیال رکھنے کو تیار تھی۔ اس کے بعد اس نے سلیم کی پٹی پکڑ لی تھی۔ اس کی دیوانگی سے اب وہ خوف کھانے لگا تھا، جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتا تھا، مگر باہر اترنے میں نہیں آ رہا تھا۔ تصور نے پورا خیال رکھا نورا اس کے کمرے میں جانے نہ پائے، مگر ایک دید تو دوسرا نین تھا۔ وہ کسی نہ کسی طرح سب کی نظر بچا کر سلیم کے کمرے میں پہنچ جاتی تھی۔ ایک دن تو غضب ہو گیا، نورا کھانا لے کر خود ہی پہنچ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے سلیم کو کھانا بھی کھلایا اور دعا بھی دی۔ تم وہاں کیا کرنے گئی تھی؟ تصور کو پتہ چلا تو اس کے بال مٹھی میں لے کر چلانے لگی۔ اس کی ماں کو بلا کر کہہ دیا، اب اپنی دی کی جلدی کہیں شادی کر دو۔ آہو جی بی بی، رشتہ تو پکا سمجھو، میں جلد ہی یہ خوشخبری آپ کو سنانے والی تھی۔ منو بوجھ اتر گیا تصور کے سر سے۔ سلیم میری محبت کو پہچان تو گیا ہے، پر پتہ نہیں کیوں اظہار کرتے ہوئے جھجک رہا ہے، مگر اسے میری بات ماننا ہوگی۔ یہ چاچا خیر دن راہ میں روڑے اٹکائے گا، یہ تو چاہتا ہے میں اس کی بیٹے کی بیوہ بن کر زندگی گزار دوں، مگر میں اب اس کی نہیں سنوں گی۔ سلیم کا بخار اتر گیا۔ ایک صبح اس سے ملے بغیر ہی وہ گیسٹ ہاؤس میں واپس چلا گیا۔ اسی شام نورا کی ماں شہر کے بنے موتی چور لڈوؤں کی پلیٹ لے کر آ گئی۔ نورا کی بات پکی ہو گئی ہے جی، اچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ تصور نے واقعی بہت خوش ہو کر لڈو اٹھا لیا۔ اس سے بڑی بات یہ کہ رب نے میری بیٹی کا نصیب میرے خیالوں سے بہت اونچا لکھا ہے، وہ پٹواری سلیم کی دلہن بن رہی ہے جی۔ لڈو تصور کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے نورا کی ماں کو دیکھا، جو اپنی خوشی میں اس کے چہرے کے بدلتے رنگ نہیں دیکھ سکی تھی۔ تو چودھرائن تصور ہار گئی۔ ایک معمولی ذات کی غریب نورا جیت گئی۔ وہ تو سمجھی تھی سلیم کسی رات اسے بلائے گا اور پھر اس کو کسی پرانے استعمال شدہ کپڑے کی طرح پھینک دے گا۔ ان دنوں چودھرائن کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ کسی کو بخشنے کو تیار نہیں تھی۔ دولت اور طاقت کے بل بوتے پر ہر شے خرید لینے والی عورت دل کی بازی ہار رہی تھی۔ یہ اس کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا، مگر اسے جو بھی سوچنا تھا ٹھنڈے دل سے سوچنا تھا۔ نورا، یہ پنجیری ہے، بادام، پستے، خسخاس ڈال کر بنائی جاتی ہے، میرے میکے سے آتی ہے، لے تو بھی کھا کے دیکھ۔ اچانک اس کا غصہ کم ہونے لگا۔
نورا پر تو اب ہاتھ نظر کرم تھی۔ اس روز اس نے بہت تھوڑی سی پنجیری لاکھ خوبیاں گنوا کر نورا کو دی تھی اور تاکید کی تھی کھا ضرور لینا۔ نورا چلی گئی۔ اب وہ خبر کی منتظر تھی۔ وہ بےتاب تھی اور پھر خبر آ گئی۔ چھمو دوڑتی ہوئی آئی۔ بی بی غضب ہو گیا۔ سلیم اور نورا مر گئے۔ سلیم بھی؟ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر ایک مہیب سناٹا اس کی روح تک اتر گیا۔ عمر کے آخری حصے میں آ کر جہاں بالوں میں چاندنی اتر آئی ہے، بدن کے کس بل، دل کے ارمان سب خواف ہوئے ہیں، وہ آج بھی ان دو قبروں پر جاتی ہے، دعا کرتی ہے اور سوچتی ہے ان کی لگن کتنی سچی تھی، ان کی محبت کتنی خالص تھی۔ وہ 2 چمچ کے برابر پنجیری نورا نے اکیلی نہیں کھائی تھی، سلیم کا حصہ بھی رکھا اور ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئے۔ گاؤں والے کہتے ہیں تصور بی بی کو اپنی ملازمہ نورا سے بہت پیار تھا، مگر وہ کسی کو کیسے بتائے محبت میں سب جائز ہے۔ کنارے پر عمل کر کے وہ آج مجرم بن بیٹھی ہے۔ وہ اندر ہی اندر جل رہی ہے، وہ تاعمر جلتی رہے گی۔ اسے یقین ہے نورا کی محبت اس کی محبت سے زیادہ طاقتور تھی، تبھی تو وہ پہلو با پہلو سو رہے ہیں اور وہ سالوں سے تنہا کھڑی ہے۔